रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जो हमारी सूरह बकरा की तफसीर का सफ़र चल रहा है, उम्मीद है कि वो आप सबका बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। और हमने अभी तक 148 आयत तक मुकम्मल कर ली है तफसीर। पारा नंबर 2 पर हैं हम इस वक्त। और आज हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 149 और इससे आगे की 2-3 आयतें कर लें। हमने जो पिछला जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको हल्का सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि वहाँ पर हम पढ़ क्या रहे थे। हम असल में पढ़ रहे थे किबला के बारे में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस की जगह आप कह लें कि हरम पाक या फिर बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना काबा को सजदे का हुक्म दे दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। और हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि किस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो, और उसकी तलकीन और ताकीद क्यों की जा रही है ये हम पढ़ेंगे आज। क्योंकि बार बार एक ही बात कही जा रही है कि खाना काबा की तरफ जहाँ से निकलो उस तरफ मुँह करो और नमाज़ पढ़ो। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों कहा बार बार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन हैसु खवजता फवल्लि वजहका शतवल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। आप जहाँ से निकलें अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक़ है और आपके रब का हुक्म है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। अब ये देखें यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप जहाँ कहीं से भी निकलें, दुनिया में कहीं भी मौजूद हों, लेकिन आप नमाज जो है वो किस तरफ मुँह करके पढ़ेंगे? मस्जिद हराम की तरफ। क्योंकि आपको मालूम है कि खाना काबा की जो इमारत है वो पूरी दुनिया से तो उसकी आप कह लें कि उसको उसकी डायरेक्शन को करना मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि मस्जिद हराम का साइज़ बहुत बड़ा है तो कहीं से भी अगर यानी कि जो कोई मक्का के या आप कह लें कि मस्जिद हराम के अंदर मौजूद है तो वो तो इजीली खाना काबा की तरफ करके मुँह करके नमाज़ पढ़ लेगा। लेकिन अगर कोई मस्जिद हराम से बाहर है और वो मक्का में कहीं पे भी मौजूद है या दुनिया में कहीं पे भी मौजूद है तो वो खाना काबा की तरफ रुक करके पढ़ेगा, यानी कि मस्जिद हराम की तरफ करके नमाज़ पढ़ेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर सख्ती से तलकीन की है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आपका मुँह किस तरफ होना चाहिए? मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए इबादत के लिए। ठीक है, आगे देखें, यही हक़ है और आपके रब का हुक्म है, और जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं। अब देखें यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि यही हक़ है और आपके रब का हुक्म है, यानी कि जब हुक्म आ गया उससे पहले क्या था? उससे पहले अल्लाह ताला ने उस तरह से हुक्म नहीं दिया था, लेकिन अभी क्या है? अभी अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई अब जो है नमाज किसी और तरफ मुँह करके आप नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पहले देखा था ना कि तकरीबन 16 से 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब नमाज़ पढ़ते रहे उसको किबला समझकर। और अब क्या हुआ? अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की फ़ाइनल जो है वो ऑर्डर आ गया कि अब ये हुक्म है तुम लोगों को कि अब तुम लोगों को हक़ बात को मानना है। और हक़ ये है कि शुरू से ही इंसान का जो किबला है वो खाना काबा रहा है, और ये जो बैतुल मुक़द्दस है इसको किबला इन्होंने इंसानों ने ख़ुद बनाया था। यहूद और नसारा ने ख़ुद उसको अपना किबला बनाया था, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था उस वक्त। आगे देखें, वमिन हैसु खवजता फवल्लि वजहका शतवल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतवहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा। हम इसको यहाँ तक देख लेते हैं क्योंकि आयत ये थोड़ी सी बड़ी है, 150 आयत। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। ये आयत दोबारा से आई है, ये हमने 128 जो अभी आयत पढ़ी थी उसमें भी था वमिन हैसु खवजता फवल्लि वजहका शतवल मस्जिदिल हराम, और अब भी दोबारा से ये आई है। और इससे पहले ये आयत आई है
آپ اگر قرآن پاک آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھیں 144 نمبر کی آیت، 144 نمبر کی آیت میں بھی یہی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی کہ آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیر لیں، ٹھیک ہے، اپنا منہ اسی طرف پھیر لیں، کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 سے 4 بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے سے اسی طرف کیا کرو، اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بار بار ذکر کیا ہے کہ منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف۔ اب سوچنے کی بات یہ، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ایسا کیوں ہے، 3 دفعہ یا 3 سے 4 دفعہ یہاں پر کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کیوں کہی ہے؟ اصل میں یہودیوں کے بارے میں ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ ان کو علم تھا، یہود نصارہ، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا جو قبلہ ہے وہ یہی یعنی کہ خانہ کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات معلوم تھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر نہ کرتے تو ان کے پاس ایک ریزن آ جاتی مزید اسلام کو، آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں غلط بات کرنے کی، اور وہ کیا ہونی تھی کہ یہ خود کہتے ہیں، یا ان کی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا قبلہ یعنی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ آخری نبی کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن یہ اس کو چھوڑ کے اور یہ ہمارے کعبے کو یعنی کہ بیت المقدس کو قبلہ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دینا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ مسلمان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ یہ حجت کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، یعنی کہ کوئی یہود و نصارہ یہ بات نہ کر سکے کہ ان کا جو کعبہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے لیکن یہ پھر بھی سجدہ اس طرف کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تحویل آپ کہہ لیں کہ قبلہ کیا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اور ان آیات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اس طرح سے آیات آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے، اور تاکید بار بار کی جا رہی ہے، بار بار کی جا رہی ہے کہ ایک بار اگر کسی کو سننے میں غلطی لگی یا اس کو بات سمجھ نہیں آئی کہ 2 سے 3، 3 سے 4 بار بار یہ آیت آ رہی ہے کہ اب جو ہے آپ کا قبلہ کون سا ہے، اب آپ کو عبادت کس طرف منہ کر کے کرنی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں یہاں پر کہ اس طرح اتنی تاکید کر کے بھی جب بات کی جاتی ہے تو پھر بھی آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، یعنی کہ وہ آپ جو مرضی کر لیں، جنہوں نے اعتراض کرنا ہے، جنہوں نے بات نہیں مانی اور ہیلے بہانے بنانے کسی بھی وجہ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ظلم کرنے والے یا ظالم لوگ ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی ہے یہ سب کچھ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، یعنی کہ مشرک لوگ، ایسے لوگ جو حکم کو نہیں مان رہے، ان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ تم ایسے انسانوں سے مت ڈرو جو کہ اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جب ایک خدا کو ماننے والے اپنا قبلہ مقرر کیے ہوئے ہیں یا قبلہ کا حکم ان کو دے دیا ہے کہ پھر وہ اس بات کو نہیں چھوڑے، کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسی کون سی چیز آئی تھی، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 142 میں پڑھا تھا، دیکھیں نا اس میں کیا تھا، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا، یعنی کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہاں سے کس چیز نے ہٹایا، اب وہ یہ والی بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، صرف انسانوں سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی خوبصورت بات کی ہے ایک اور کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اب دیکھیں انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے،
آپ تھوڑا سا زمانے کو رکھیں، کیونکہ ہم تو بائی بورن مسلمان ہیں نا، ہم نے تو وہ مصیبتیں نہیں جھیلی، ہم نے تو وہ خوف نہیں دیکھے جو مسلمان ہونے کے بعد ان کو ڈرانے کے لیے کیے جاتے تھے۔ نعمت مسلمانوں کی اس وقت کے لوگوں کے لیے نعمت کیا تھی؟ غلامی سے نکلنا، اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ٹھیک ہے، اور ہدایت سب سے بڑی بات جو آگے کی کہ اس لیے کہ تم راہ راست پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی نعمت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اب جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی گئی تھی؟ امت محمدی کو، یعنی کہ ہمیں دی گئی، اور ہمیں امامت کی نعمت دی گئی، یعنی کہ اب پوری دنیا میں جو ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی، وہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارا جو ہے وہ تقریباً آیت نمبر 150 تک ہم نے کر لیا ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 151۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، یعنی کہ عربوں میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عربیوں پہ اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا کسی کو، اور کون تھے وہ؟ ہمارے نبی، یعنی کہ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باہر کے شخص کو نبی نہیں بنایا گیا، بلکہ انہی میں سے وہ شخص نکلے تھے جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جن کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا تھا، انہی کو نبی بنایا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی زبان یعنی کہ عربی میں ہی کتاب نازل ہوئی، اور عربی میں ہی وہ سارے احکامات تھے، ان کے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ وہ یہ بات کہہ سکتے کہ ہمیں تو یہ زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ یہود و نصارہ کے اوپر جو کتابیں اس وقت نازل ہوئی تھیں یا جو تھیں ان کے پاس ان کی زبان عربی نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا اور وہ نہیں پڑھ سکتے تھے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ عرب لوگ یہودیوں کو علم والے سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت علم ہے اور ان کو سب کچھ معلوم ہے، اور ان کی اس علم کی وجہ سے یا ان کی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت ہونے کی وجہ سے جو مشرکین ہیں یا عرب کے جو لوگ ہیں وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو نبی ہے وہ ہماری آیتیں یعنی کہ جو وحی کے ذریعے احکام ہو یا کوئی بھی بات ہو، جس طرح کا بھی کوئی ایشو چل رہا ہو، اس پر جو آیتیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اوپر سے آتی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ تم لوگ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم لوگ کے سامنے پڑھتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی کہ ایک تو ہو گیا نا وَيُزَكِّيكُمْ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پاک کرنا، یعنی کہ آپ اور تمہیں پاک کرتا سے مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے انسان جو ہے وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو نکلتی چلی جاتی ہیں، عادتیں ہیں جو چھوٹتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دیا، حکمت دی، یعنی کہ قرآن پاک، وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ، اور وہ چیزیں سکھائیں جن کا علم انسان کو پہلے نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پہ ایک نعمت کی طرح آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس بھیجا۔ آگے کی آیت بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہمیں نا ذرا اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یعنی کہ اگر تو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قدم بقدم یاد رکھتا ہے اپنی چلتی سانسوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ اور اگر انسان بھول جائے تو پروردگار تو پھر بھی یاد رکھتا نا، رزق تو تب بھی آپ کو ملتا ہے،
رزق تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انسان سے کہ تم میرا ذکر کرو، یعنی کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، جتنی چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، تم ان کو دیکھو، سنو، سوچو، سمجھو، اور پھر تم اس شکر میں میرا ذکر کرو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا. کیونکہ یہ دیکھیں آگے شکر کا ذکر ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. یعنی کہ انسان شکر گزار کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں. اگر انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کو گنے بغیر ان چیزوں کو گننا شروع کر دے جو اس کے پاس موجود نہیں ہیں، اور کہے کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو وہ شکر نہیں کر سکتا. اسے کہیں گے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے. تو جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم اگر ان کو گننا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو سوچنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، تو خود بخود آٹومیٹکلی ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شکر جو ہے وہ کس طرح، ایک تو دل میں شکر کیا جا سکتا ہے کہ جس ہم کچھ چیزیں سوچیں، اچانک سے ہمارے مائنڈ میں آئیں اور ہم کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سارا کچھ دے دیا، تو دل سے نا، دل کی گہرائی سے شکر نکلتا ہے کہ یا اللہ الحمدللہ، بہت ساروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. پھر اس کے بعد زبان سے شکر کرنا ہے. یعنی کہ جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ تسبیح کے دانوں پہ الحمدللہ 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 کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. یعنی کہ ہم اپنی آنکھوں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، ان کا استعمال کہاں کہاں کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے جسم کا استعمال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس جسم کے ذریعے، ان آنکھوں کے ذریعے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ان ٹانگوں کے ذریعے وہ گناہ کرنے جا رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے؟ اور ہم اپنی زبان سے کتنے سخت الفاظ بول جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ غلط چیزیں بول جاتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعضاء کے ذریعے بھی اللہ کا شکر کرنا ہے. اور شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کے ساتھ شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرنا. اور آپ کبھی نوٹس کریے گا کہ کبھی آپ پریشان بیٹھے ہو نا، کوئی چھوٹی موٹی کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ چیز نا ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس پریشانی میں ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں. جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں بہت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو چھوٹا سا ایک آپ کہہ لیں نقطے جتنی ہماری ایک پریشانی تھی، وہ پہاڑ جتنی بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری سوچ نا اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے. لیکن اپنے اس عمل کے بجائے اگر ہم اس چھوٹی سی پریشانی کو سائڈ پہ رکھیں اور ہم گننا شروع کر دیں، پازیٹیو ہونا شروع کر دیں کہ یار اگر یہ پرابلم میرے پاس آئی ہے تو میرے پاس کیا کچھ ہے. میرے پاس ایک صحت مند جسم ہے، میرے پاس ایک صحت مند دماغ ہے، میرے پاس ایک صحت مند آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھ سکتا ہوں، میں دنیا کے رنگ دیکھ سکتا ہوں. اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رنگ نہیں دیکھ سکتے، جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ان کو صرف اندھیرا نظر آتا ہے، ان کو دنیا کے کوئی رنگ، پھول، پرند، چرند کچھ نظر نہیں آتا اس طرح سے جس طرح سے ہم آنکھوں والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی اللہ معاف کرے بیماریاں ہو جاتی ہیں، انٹرنل آرگنز ان کے ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ ویکلی ان کو ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک صحت مند جسم موجود ہے تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مجھے بتائیں. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، صحت سے بڑھ کر نعمت نہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے اور آپ کے پاس باقی دنیا کی ہر آسائش موجود ہے تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا. کبھی نوٹس کریے گا کہ طبیعت خراب ہو نا تو آپ کے پاس بہترین سونے کی چیزیں پڑی ہوں، آپ کے پاس بہترین کپڑے پڑے ہوں، جوتے پڑے ہوں، جولری پڑی ہو، تو آپ کا نہیں دل کرے گا اس کو یوز کرنے کو، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے وہ بیمار ہے. آپ کا جسم جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اٹھ سکے. تو اس آنکھوں نے کیا کر لینا ہے جو بیچاری وہ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہر چیز لامحدود دی ہے. ہماری خدمت میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات لگا دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا یہ دن اور رات کا سلسلہ جو چل رہا ہے، ہم دن کے وقت کام کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے روشنی بھی دے دی ہے ہمیں بلب اتنے بڑے سائز کا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی شکل میں دے رکھا ہے. اور ہمیں آرام کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بلب بند کر دیتے ہیں، اب اندھیرا ہو گیا، اب رات ہو گئی، اب آرام کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں سونے اور جاگنے کے اوقات بتا دیے.
کہ بھئی اندھیرا ہو گیا اب سو جاؤ، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ دن کی روشنی میں تو تم اپنے گھر میں اندھیرا کر کے تم لیٹے رہو اور رات کو تم اپنے گھر میں چانن کر کے اور پوری رات تم جاگتے رہو، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ہمارے بالکل آپ کہہ لیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور دینی لحاظ تو obviously نقصان پہنچاتا ہی ہے. اور یہاں پہ ہم نے پڑھ لی یہ بڑی خوبصورت آیت، اور اس کے علاوہ ہم آگے پھر دیکھ لیں گے. ابھی ہم نے 152 آیت تک ترجمہ اور تفسیر دیکھ لی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آگے کی 4-5 آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں کوئی کسی تفسیر میں، کسی آیت کی تفسیر میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہماری نیت صاف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنا سمجھ میں آیا ہے ہم اتنا باقیوں کو بتا دیں. بس ہماری اتنی سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے اور قبول فرما لے. آمین ثم آمین.